बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 14 फरवरी और पाकिस्तान में जुमे की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां पर इस वक्त दो अहम तरीन शख्सियात वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं, वाशिंगटन डीसी का दौरा कर रही हैं। एक तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और दूसरे पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं। परसों शाम को डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाक पैक का एक इवेंट था जिसमें शमूलियत की वाशिंगटन डीसी में, और एक भरपूर तकरीर की जिसमें शुरका के सामने पाकिस्तान में होने वाले मजालम को रखा। आप याद रखिए कि पाक पैक मुमताज़ पाकिस्तानियों का वही फोरम है जिन्होंने HR 901 नामी जो करारदाद थी वो अमरीकी कांग्रेस में पेश की थी। अभी तक समंदर पार पाकिस्तानियों की जो सबसे बड़ी कोई ऑफिशियल फॉर्मल अचीवमेंट है वो HR 901 वो करारदाद है जिसमें अमरीकी कांग्रेस ने 367 वोटों के साथ 367 के ओवरवेलमिंग सपोर्ट के साथ पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, फस्तायत हो रही है, जमहूरियत के खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है, इमरान खान साहब को जेलों में डालना, मासूम लोगों को जेलों में डालना, उस सब को कंडेम किया था। और उसके बाद फिर ऐसी हवा चली कि आपने यूके में भी और यूरोप में भी बहुत सारी जगहों पर बहुत कुछ होते हुए देखा। बहरहाल पाक पैक वही मुमताज़ फोरम है या मुमताज़ पाकिस्तानियों का वही फोरम है जो रूए रवां था। इसमें और भी लोगों का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन पाक पैक ने इस रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया था, जमा करवाया था, बेसिक उन्हीं का इसके ऊपर एफर्ट थी। तो उसी पाक पैक का इवेंट था जिसमें डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने शमूलियत की और एक भरपूर तरीके से नुक्ता नज़र जो था वो वहाँ पर शुरका के सामने रखा। इसके बाद अगले दिन जो कि कल का दिन था, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की भरपूर मीटिंग्स हुई और मीटिंग्स हुई अमेरिका के डिफरेंट जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, कांग्रेशनल मेंबर्स हैं उनके साथ। मसलन उनकी कांग्रेसमैन मार्क वैसी के साथ मुलाकात हुई जो कि आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के ऊपर हैं कांग्रेस की। उसके बाद उनकी कांग्रेसमैन जॉन मोलिनियर के साथ मुलाकात हुई जो चाइना कमेटी के ऊपर हैं। फिर उनकी कांग्रेसमैन फिल मकॉर्मिक के साथ मुलाकात हुई जो स्पॉन्सर थे HR 901 जो रेजोल्यूशन थी। फिर उनकी मुलाकात जो है वो कांग्रेसमैन जिम मैगवर्न के साथ उनकी मुलाकात हुई, और वो भी इम्पॉर्टेंट जो बॉडीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट जो कमेटीज़ हैं उन पर बैठते हैं। फिर कांग्रेस वुमेन जूली जॉनसन के साथ उनकी मुलाकात हुई, वो फॉरेन रिलेशंस की कमेटी पर हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शी इज़ न्यू टू द कांग्रेस, डैलस टेक्सास से हैं, बहुत विलिंग हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में, स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ काम करने को, और बिल्कुल वो अभी पहली दफ़ा मुंतखब हुई हैं और वो कांग्रेस की जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है उसमें वो वो वन ऑफ द मेंबर हैं। उसके बाद बहुत ही सीनियर कांग्रेस मैन जैक बर्गमैन जो कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल हैं अमरीकी मैरीन में, अमरीकी फ़ौज में, और याद कीजिए वो इससे पहले फ्री इमरान खान का ट्वीट भी कर चुके हैं, और ये वही कांग्रेसमैन है जिनसे मिलके निकले थे मोहसिन नकवी और उसके बाद उन्होंने फ्री इमरान खान का ट्वीट कर दिया था। आज उनके साथ मुफस्सल मीटिंग हुई, इन मीटिंग्स में मैं भी शामिल था डॉक्टर साहब के साथ। पूरा जो नुक्ता नज़र था पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का, वो उनके सामने रखा गया। और खुशाइन बात यह है कि इनमें से कुछ कांग्रेस मेंबर्स जो हैं वो शायद अप्रैल के महीने में पाकिस्तान का विजिट करें और शायद उनकी इमरान खान साहब से वहाँ मुलाकात भी हो। ये अभी हतमी नहीं है, ये तमाम चीज़ें, ये इब्तदाई बात है, लेकिन आज जो बातचीत हुई उसमें से मैं आपके सामने रख सकता हूँ। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब हमने इन कांग्रेस मेंबर्स को इमरान खान साहब के ऊपर जो इद्दत और निकाह का केस बना तो वो बताया, तो उनमें से एक कांग्रेस मेंबर जो थे वो तो हैरानी से उनका जो है जॉ ड्रॉप हो गया। वो उन्होंने कहा कि नहीं, आप गलत बयानी कर रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर कैसे केस हो सकता है। तो उनको फिर जब तफसील बताई तो ही वॉज शॉक्ड एट द सेम टाइम सरप्राइज्ड, और वो कह रहे थे कि आज वैलेंटाइंस का डे है, मैं जब वापस जाऊंगा तो अपनी बेगम को मैंने उनके साथ आज लंबी ड्राइव पे जाना है, उन्होंने अपने बच्चों को मिलने जाना था लंबी ड्राइव करके, तो उन्होंने कहा कि मैं रास्ते में अब मेरे पास बहुत अच्छा मटेरियल आ गया है, अपनी बेगम को बताऊंगा। और उन्होंने फिर बताया कि उनकी बेगम के साथ जो उनकी शादी हुई वो उनकी भी दूसरी शादी है, उनकी बेगम की भी दूसरी शादी है। तो उन्होंने कहा मैं अपनी बेगम को बताऊंगा कि अगर हम पाकिस्तान में होते तो हमें 14 साल की कैद हो सकती थी अगर हमारी शादी
جو ہمارے پولیٹیکل مخالف ہیں ان کے حساب سے 1 یا 2 دن یا 4 دن آگے پیچھے ہوئی ہوتی تو ہم 14 سال کے لیے اندر جا سکتے تھے. مطلب کہ جو کچھ چودھری نظام الدین نے کیا, پاکستان کے ٹاپ ملٹری جنرلز نے کیا, اس کے اوپر لوگ حیران بھی ہوتے ہیں, پشیمان بھی ہوتے ہیں, اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہیں. بہرحال تفصیلی طور پر ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے جو پاکستانی ہیں ان کا نقطہ نظر رکھا. پاکستان کے اندر جو اس وقت فریڈم آف سپیچ کے ایشوز ہیں, پیکا لا ہے, پاکستان کے اندر جو ووٹر فراڈ ہوا ہے, وہ تمام چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کانگریشنل ممبرز کے ساتھ شیئر کی گئیں. اس کے بعد جو اگلی خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ بھی واشنگٹن ڈی سی سے ہی ہے, اور وہ خبر ہے جو انڈین فارمر نہیں بلکہ انڈین جو پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی, ان کا جو وزٹ ہے. اب اس کو لے کے ایک تو پاکستان کے اندر اس ٹائم جو ہمارا روایتی طریقہ واردات ہے کہ ہم ایک اردو کے ٹکرز بنا کر اور اپنی قوم کو گمراہ بناتے ہیں, حالانکہ ہمیں اگر ہندوستان کے مقابلے میں کوئی نیریٹو دینا ہے تو وہ انگریزی زبان میں دینا پڑے گا اور انٹرنیشنل پریس کو دینا پڑے گا, انگیج کرنا پڑے گا. ہم بس اپنے ہی اندر مورچے اپنے فتح کرتے رہتے ہیں. اردو میں ٹکرز جو ISPR جاری کرتا ہے, مجھے بتائیے ان کا کیا فائدہ ہے انٹرنیشنل دنیا کو؟ وہ تو پاکستان کے اندر پاکستانی چینلز کی کنزمپشن پہ ہے. پاکستانی تو پہلے ہی ظاہر ہے مودی کی بات تو نہیں مانیں گے نا پاکستانی, اور نہ ہی امریکہ کی بات مانیں گے, وہ تو آپ کی بات مانیں گے نا. جو مودی ورسز یو جو آرگومنٹ ہوگا اس میں پاکستانی تو پہلے ہی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, وہ تو انکنڈیشنل کھڑے ہوں گے. تو پھر پاکستان میں یہ جو آپ ٹکرز چلواتے ہیں اس کی مجھے آج تک سمجھ نہیں کہ آپ کیوں چلواتے ہیں. لیکن بہرحال پاکستان میں ٹکرز چلوائے گئے کہ یہ جو امریکہ بہادر ہے, یہ F-35 جو پلین ہے, اسٹیلتھ پلین ہے, دنیا کا سب سے آپ یہ کہیں کہ جو ماڈرن پلینز ہیں, ایک تو میرا خیال Su-57 رشیا کے پاس ہے جو منوور زیادہ کرتا ہے, اور جو F-35 ہے وہ بھی اس کے ہم پلہ جنگی جہاز ہے, اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اسٹیلتھ موڈ اس کا وہ خفیہ رہتا ہے, وہ ریڈارز میں نہیں آتا, پکڑ میں نہیں آتا. وہ طیارے اب 100 کے قریب ہندوستان نے خریدنے ہیں, اور حال ہی میں ہندوستان کے اندر اپنا ایئر شو ہوا ہے جس میں پوری دنیا کے F-35 بھی وہاں گیا اور Su-57 رشیا کا بھی گیا, اور دوسرے بھی دنیا کے جو ماڈرن ترین وہاں پر فائٹر جیٹس ہیں, جنگی جہاز ہیں, وہ وہاں نمائش کے لیے پیش کیے گئے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہندوستان ارادہ رکھتا ہے 100 فائٹر, 100 جنگی جہاز خریدنے کے. اب ہندوستان کو امریکہ نے گرین سگنل دیا ہے کہ وہ انہیں F-35 بیچنے کو تیار ہے. پاکستان میں 2 طرح کے منجن بیچے گئے. سب سے پہلے تو انٹرنل ہماری اپنی کنزمپشن کے لیے جو منجن بیچا گیا وہ یہ بیچا گیا کہ یہ جو F-35 ہے نا, یہ کوئی اچھے طیارے نہیں ہیں. ذرا غور کیجئے ہم اپنی قوم کو کیسے کیسے بے وقوف بناتے ہیں. تو پاکستان میں منجن یہ بیچا گیا کہ یہ جو F-35 ہیں یہ کوئی خاص اچھے پلین نہیں ہیں, یہ ایسے ہی ماٹھے سے پلین ہیں, اور ان میں بھی جو ماٹھی ٹیکنالوجی کے ہوں گے نا وہ امریکہ نے ہندوستان کو ٹکا دینے ہیں. میرے ایک بہت ہی زبردست صحافی جاننے والے اور مایہ ناز ریسرچر, انہوں نے کہا کہ یہ جی ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. میں نے کہا وہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ تو بڑے ماٹھے سے پلین ہیں جو پرووائڈ کرنے ہیں ہندوستان کو امریکہ نے, کیونکہ جو اصل ٹیکنالوجی ہے وہ کبھی بھی ہندوستان کو نہیں دیں گے, ایسی ہی ماٹھی سی ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ پکڑا دیں گے. مطلب یہ ہمارا طریقہ ہے, ہم ریت میں سر دے کر چھپا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. مطلب ہم اپنے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ وہ جو F-35 ہندوستان کو امریکہ پرووائڈ کرے گا وہ بنیادی طور پر لو انٹینسٹی کے ہوں گے یا انفیریئر ٹیکنالوجی کے ہوں گے. اب وہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہم نے تو اپنے لوگوں کو بس بیوقوف بنانا ہے, اور یہ بات کہہ کہ ہم نے اپنے لوگوں کی لوکل کنزمپشن میں معاملات جو ہیں وہ ان کو ہم نے خوش کر لینا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ ہماری لوکل کنزمپشن میں یہ ہوا. دوسرا ہم نے کیا نیریٹو وہاں پر دیا؟ دوسرا نیریٹو یہ ہے پاکستان کا جو آفیشیل ہے, جو پاکستانی فورن آفس نے آفیشلی وہ نیریٹو دیا ہے, اور وہ یہ نیریٹو دیا ہے کہ جی ہمیں بڑی تشویش ہے کہ ہندوستان نے کو اگر F-35 پلین ملے وہ ماڈرن وارفیئر ہے, اور خطے میں جو ہتھیار ہیں ان کا توازن خراب ہو جانا ہے. اب میں نے حال ہی میں آپ کو بتایا تھا کہ میرا خیال کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے ہم نے ایک ویلاگ میں کہ ہندوستان اپنا ایک نیا میزائل لا رہا ہے. وہ جو نیا میزائل ہے ہندوستان کا وہ 8 منٹ کے اندر شاید اپنے ہدف تک پہنچ جائے گا. وہ خطے میں طاقت کے توازن کو ویسے ہی بدل دے گا. اور اسی طرح سے ہندوستان F-35 اور Su-57 کے مقابلے میں ایک نیا اپنا فائٹر جیٹ لا رہا ہے جو تقریباً ان کے ہم پلہ ہے, اور اس کا ماڈل انہوں نے حال ہی میں اپنے ایئر شو میں دکھایا ہے.
اور ابھی وہ جہاز شاید ڈیولپ نہیں ہوا، ڈیولپنگ سٹیج میں ہے، اور اگر وہ ڈیولپ ہو گیا تو انہیں کسی سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہندوستان ٹیکنالوجی میں جتنا آگے چلا گیا ہے، اب پریس کانفرنس کرنے سے ہمارے قابو وہ نہیں آئے گا۔ پاکستان میں بیٹھ کے پاکستانیوں کو یہ بتانے میں، یا پاکستان سے بیٹھ کے انگریزی میں فارن آفس کا یہ بتانا کہ خطے میں طاقت کا توازن خراب ہو جائے گا، اس سے معاملات سالو نہیں ہوں گے۔ ہندوستان جو ہے وہ بہت آگے جا چکا ہے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کے اندر اور اوور آل ٹیکنالوجی کے اندر، لیکن ہم کیوں پیچھے رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے نہ تو اپنے اندر کوئی لیڈرشپ پنپنے دی۔ کوئی لیڈرشپ پنپتی تو تبھی ہم کوئی لانگ ٹرم کوئی اسٹریٹجیز اپنے ہاں کرتے، کوئی ہم ٹیکنالوجی پہ انویسٹ کرتے، سائنس پہ کرتے، کوئی لانگ ٹرم کو اسٹریٹجیز ہوتی۔ ہمارا تو جو حکومت آتی ہے اس کو یہی نہیں پتا ہوتا وہ 6 مہینے ہے کہ نہیں، وہ چودھری نظام الدین سے ہی بچنے میں بیچارے اپنا سارا کام تمام کر دیتے، ساری انرجی ہی ادھر لگ جاتی ہے۔ تو جو یہ سارے کا سارا کام ہے اس میں ہندوستان ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ بہرحال ہندوستان کے جو وزیر اعظم ہیں ان کا جو وہاں پر دورہ ہے اس میں کچھ چیدہ باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو وہ ٹیکنالوجی دیں گے، ظاہر ہے جدید ہتھیاروں کی، جس پر ہمیں تشویش ہے۔ اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی ہے مودی کی اور ان کی، ان میں انہوں نے ایک ایسا پاکستانی نژاد کینیڈین، جس کے پاس کینیڈین شہریت ہے لیکن ہیں وہ پاکستانی، غالباً ان کا نام جو ہے وہ طہور رانا ہے، جن کو مبینہ ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے بمبئی کے حملوں کا۔ تو وہ جو بمبئی کے حملوں کا ماسٹر مائنڈ ہے طہور رانا، مبینہ طور پر رپورٹڈلی، یا ہندوستان کا کلیم ہے، وہ اس وقت شکاگو کی ایک جیل میں قید ہیں۔ وہ پہلے شکاگو میں رہتے تھے، پھر غالباً کینیڈا چلے گئے۔ ان کے اوپر الزامات ہیں کہ وہ انوالو ہیں بیک گراؤنڈ میں کسی نہ کسی طرح سے، جو بمبئی کے اٹیکس ہوئے تھے جس میں کلنگز ہوئی تھیں، اور اس وجہ سے ہندوستان کو وہ ریکوائرڈ ہیں۔ اس سے پہلے ایک شکاگو کی مقامی عدالت نے اجازت دی تھی طہور رانا کو ہندوستان کے حوالے کرنے کی، لیکن پھر جو امریکی سپریم کورٹ ہے اس نے ٹرن ڈاؤن کر دی تھی وہ اجازت، اور طہور رانا جو ہے وہ امریکہ میں ہی جیل میں قید ہیں، لیکن وہ ہندوستان کے حوالے نہیں کیے گئے۔ اب جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں ایک تو صدر ٹرمپ نے یہ تقریباً واضح اعلان کر دیا کہ ان کو اب ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ اس میں سے ٹیک ہوم ہندوستان کے لیے ہوگا۔ دوسرا جو بری چیز ہندوستان کے لیے ہوئی ہے، وہاں پر ٹیرف انہوں نے ساتھ کھڑے ہو کر کہا ہے کہ اب جو ٹیرفز ہندوستان نے امریکہ پہ لگائے ہوئے ہیں، وہی ٹیرف مین ٹیکس ٹیرف جو ہیں وہی امریکہ ہندوستان پہ لگائے گا۔ تو وہ تھوڑی سی ایک ہزیمت تھی ہندوستان کے لیے، لیکن کلیئرلی سب سے پہلے امریکہ کے جو صدر ہیں، صدر ٹرمپ، انہوں نے اسرائیل کے پرائم منسٹر سے ملاقات کی ہے۔ اس کے بعد پیچھے کنگ عبداللہ جارڈن کے، وہ تو ایک ایسے انڈیپینڈنٹ کنٹری نہیں ہے کہ ان کو ایون آپ گنے بھی اس ساری بات میں، اس کو تو آپ اسرائیل کے کھاتے میں ہی ڈال دیں۔ تو دوسرے جو انڈیپینڈنٹ کنٹری جس کے ہیڈ آف اسٹیٹ کو وہ ملے ہیں وہ مودی ہیں، نریندرا مودی ہیں ہندوستان کے۔ تو اب آپ اس سے ذرا سیناریو خود ہی بلڈ کر لیں کہ اسرائیل اور اس کے فوراً بعد وہ ہندوستان کو ملیں، اور بھرپور قسم کی میٹنگز ہوئی ہیں، پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے معاملات کدھر چلتے ہیں۔ لیکن ہم مصروف ہیں کہ ہم ان ہاؤس اندر ہی، پاکستان کے اندر ہی، ہم اپنا نیریٹو اردو میں پیش کر کے اپنے لوگوں کو خوش کیے بیٹھے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گہری تشویش ہے کہ ہندوستان کو F-35 پلین مل رہے ہیں، جیسا کہ ہماری تشویش کے بعد وہ نہ ملنے ہوں یا یہ کام رک جانا ہو۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ڈاج ایک نیا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہے جو ایلان مسک کے انڈر ہے۔ اس ڈپارٹمنٹ نے اب یہ کھوج کی ہے اور یہ پتہ چلایا ہے کہ 2002 سے لے کے اب تک پاکستان کو تقریباً 9 ارب ڈالر، جی ہاں 8.84 ارب ڈالر پاکستان کو تعلیم کی مد میں امریکہ سے امداد ملی ہے۔ اس میں 136 ملین ڈالر ایسے ہیں جن پیسوں سے 20 سکول تعمیر ہونے تھے، اور ڈاج کہتا ہے کہ وہ سکول جو ہیں وہ ہیں ہی نہیں صفحاستی پہ۔ 136 ملین ڈالر کی جو خطیر رقم تھی وہ کھا لی گئی، وہ کرپشن کر دی گئی پاکستان میں۔ ان سے جو 20 سکول بننے تھے وہ کبھی بنے ہی نہیں۔ اب وہ کن لوگوں نے کھائی ہوگی ہمیں نہیں پتا، لیکن جو فنڈنگ ملتی ہے وہ آپ کے سامنے کچھ، میں ضروری نہیں کہ وہ سکولوں کے لیے فنڈنگ ان کو ملتی ہے، لیکن ویسے فنڈنگ لینے والوں میں آپ کے سامنے رضا رومی ہوں، یا مطلب ان سے ریلیٹڈ جو ادارہ ہے، یا شہری رحمان صاحبہ ہوں، یا ایسے بہت سارے نام آپ کے سامنے ہیں جنہیں یو ایس ایڈ یا امریکہ کے ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹوں سے جنہیں ایڈ ملتی ہے۔ تو اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ مال کون کھا گیا، لیکن کوئی نہ کوئی کھا گیا۔
جو ملا پاکستانیوں کے نام پر لیکن کھا بیچ میں سے اشرافیہ گئی, اور وہی اشرافیہ ہے جو نظام دین کے بھی انٹرسٹ کو امریکہ میں پروٹیکٹ کرتی ہے اور اپنے انٹرسٹ کو بھی امریکہ میں پروٹیکٹ کرتی ہے. تو دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے. اچھا جی, ڈیجیٹل نائی صاحب نے کہا ہے, کل بھی ہم نے یہ خبر دی تھی لیکن دوبارہ ان کی خبر سرفیس ہوئی ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو ریٹائرڈ افسران ہیں ان کے سوشل میڈیا پر پابندی لگائی اور ان کو بتایا ہے کہ آپ اگر سوشل میڈیا استعمال کریں گے تو پھر آپ کو چک کے اندر ڈال دیں گے, اور ان کے گولف کورسز کے اندر, کلبز کے اندر ان کے داخلے پر کئیوں کے پابندی لگا دی ہے اور پابندیاں لگا دی ہیں تاکہ وہ اپنا سوشل میڈیا محتاط ہو کر استعمال کریں. اچھا جی, میاں جاوید لطیف صاحب یہ کنٹینیوسلی اپنی پارٹی کے اوپر تنقید کر رہے تھے, کنٹینیوسلی یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کو آزاد کرواؤ, کنٹینیوسلی یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف غالباً آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی قید میں ہیں, یہ وہ کنٹینیوسلی کر رہے تھے. لیکن اب سناریو یہ ڈیولپ ہوا ہے کہ جو جاوید لطیف ہیں ان کے بارے میں اب یہ خبر میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ باجی مریم تنگ آ گئی ان سے, اور انہوں نے یہ رپورٹ کی ہے, وہ جو مشتاق آنکھیں ہیں ان کو, اور مشتاق آنکھیں میرا خیال یہ بریگیڈیئر مشتاق کی طرف جو اب شاید میجر جنرل بن چکے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے, اور انہوں نے اب چینلز کو کہہ دیا ہے کہ آپ میں سے کسی نے بھی اب ٹیلی ویژن کے اوپر جاوید لطیف کو نہیں لینا. تو جاوید لطیف صاحب کی جو موج لگی ہوئی تھی وہ بیٹھ کے وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے تھے, اور غصہ ان کو یہ ہے کہ ان کے لیے فارم 47 جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا. جاوید لطیف بھی خوش ہوتے اگر انہیں بھی فارم 47 کے اوپر جتا دیا جاتا, یا پھر اگر نہیں بھی جتایا گیا تو رانا ثناء اللہ جیسے ہار گئے تو انہیں بھی اگر رانا ثناء اللہ کی طرح اگر ان کو بتا دیا جاتا کہ وہ مطلب وزیر بنا دیا جاتا, انہیں کوئی مشیر بنا دیا جاتا, انہیں کوئی وزیر بنا دیا جاتا, تو پھر بھی وہ خوش ہوتے, پھر وہ یہ ساری باتیں نہ کرتے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ تو مشیر بن گئے, جاوید لطیف صاحب بیچارے باہر رہ گئے, طلال چودھری بھی بن گئے, سب کو کچھ نہ کچھ مل گیا. جاوید لطیف کو نہیں ملا تو وہ روز اپنی پارٹی کے اوپر تنقید کرتے تھے, اور اس وجہ سے مریم نواز ان پہ بڑی خفا تھی. اور مریم نواز صاحبہ کا میڈیا تو اب آپ کو پتا ہے کہ وہ اکثر چودھری نظام الدین صاحب کی طرف سے ہی ڈیل ہوتا ہے, تو انہوں نے اب چینلز کو یہ فون کر کے کہہ دیا ہے کہ آپ نے ان کو نہیں لینا. تو اس لیے اب دیکھتے ہیں کہ جاوید لطیف صاحب کے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اچھا جی, اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ وزارت ایوییشن کو ختم کر کے اسے وزارت دفاع کے اندر ضم کر دیا ہے. چودھری صاحب نے اپنے ہی اندر اسے قبضے میں لے لیا ہے. ایوییشن کی جو منسٹری تھی اس میں بھی مال پانی کافی ہے, تو اسے اب وزارت دفاع کے انڈر کر دیا ہے. تو چلو اچھا ہے, خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو. پہلے بھی ایوییشن ہماری ایوییشن ہے ہی پی آئی اے تقریباً, اور باقی پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں. تو جو پی آئی اے ہے وہ تو پہلے ہی ایک ایئر مارشل صاحب کے ان کو لگایا ہوا ہے اس کا چیئرمین. تو اب انہوں نے پکی پوری جو ایوییشن ہے وہی انہوں نے وزارت دفاع کے اندر کر لی ہے. تو انہوں نے کہا کہ معاملات جو ہیں وہ اسی طریقے سے آگے جو ہیں وہ بڑھیں گے, اس سے کم معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں ریکارڈنگ کر ہی رہا تھا تو میری ٹیم نے مجھے یہ دکھایا ہے کہ جو ہم کانگریس مین جیک برگمین کے ساتھ مل کے آئے ہیں, انہوں نے ابھی ہماری اس ملاقات کے بعد ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے پریزیڈنٹ عارف الوی اور میرے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے اسی سلسلے میں انہوں نے اسے ٹویٹ بھی کیا ہے, اور فری عمران خان کا انہوں نے پھر ڈیمانڈ کی ہے. تو انشاءاللہ میں ہوں یا ڈاکٹر صاحب تو ہمارے آپ کو پتہ ہے پریزیڈنٹ بھی ہیں, بہت سینئر ہیں, اور اس سینئر ایج میں بہت سخت سردی ہے واشنگٹن ڈی سی میں آپ کو ہی بتا سکتا ہوں, بہت سخت سردی ہے. اور مجھے بھی اسی وجہ سے, کیونکہ آج ہماری بہت ساری میٹنگز ہیں اور انہی میٹنگز کے درمیان میں سے میں آپ کے ساتھ یہ ویلاگ ریکارڈ کروا رہا ہوں. اور میری طبیعت بھی تھوڑی سی پچھلے 2-3 دن سے خراب ہے, کیونکہ یورپ کا میرا جو 11-12 دن کا وہ دورہ تھا وہ اتنا فاسٹ پیس تھا کہ مجھے بھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اتنا فاسٹ پیس وہ پلان ہوا. اس میں سے بہت کچھ ہے جو آپ کے ساتھ ابھی نہیں رکھا. بیک گراؤنڈ میں بہت ساری میٹنگز ہوئی ہیں, بہت ساری ایکٹیویٹی وہاں ہوئی ہے جو آپ کے سامنے رکھوں گا. بہت سارا کام ہوا ہے, اور ظاہر ہے اس کا کریڈٹ جو گراؤنڈ پر ہماری ٹیم ہے ان کو بہت زیادہ جاتا ہے. میں تو ظاہر ہے وہاں پر گیا اور ان کی مہربانی ہے کہ وہ سب میرے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور ہم بہت کچھ وہاں پر اچیو کر پائے ہیں, لیکن وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اب واشنگٹن ڈی سی میں یہ سب کچھ چل رہا ہے, اور انہی میٹنگز کے دوران میں جو ہو رہی تھی میں نے تھوڑا سا ٹائم آؤٹ لیا, ڈاکٹر صاحب سے اجازت لی, اور میٹنگز کے درمیان میں تھوڑا وقفہ تھا تو وہ میں نے آپ کے سامنے میں نے کہا کہ یہ ویلاگ رکھ دیا جائے, کیونکہ آپ کے ساتھ بھی ایک کمٹمنٹ ہے, اس کو بھی توڑا نہیں جا سکتا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, دعا کیجیے گا, طبیعت تھوڑی ناساز ہے, یہ بہتر ہو جائے, لیکن ایسی کوئی خطرے والی بات نہیں ہے کیونکہ سفر زیادہ تھا.
اس وجہ سے تھکاوٹ اور اس سے تھوڑا بخار، گلا خراب اور وہ والا معاملہ ہے، لیکن امید ہے کہ اگلے چند دن میں طبیعت سنبھل جائے گی اور آپ کے ساتھ یہ بات چیت کا معاملہ جو ہے یہ چلتا رہے گا۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔